बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमात नहम के उर्दू के लेक्चर नंबर 48 का हम आगाज़ करेंगे। इसमें हम हिस्सा नसर में जो असबाब कर चुके हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। उसके बाद हिस्सा गज़ल में भी देखते हैं। तो इसके बाद जो है आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। ये आप फहरिस्त निकालें। फहरिस्त में देखें जो असबाब हम कर चुके हैं वो हैं इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, नसूह का ख्वाब, हजे अकबर, दस्तक और ग़ुलाम। ठीक है, हिस्सा नसर के ये असबाब हम मुकम्मल कर चुके हैं और इनका तहरीरी काम अपनी नोटबुक्स पर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद देखें हम आ जाते हैं हिस्सा नज़म की तरफ। हिस्सा नज़म में हमने हमद और नात की है। ठीक है, हमद 8 में कर चुके थे और नात हमने अभी 9 में की है। इसके बाद गज़ल में देखें, हिस्सा गज़ल मीर तकी मीर की दोनों गज़लियात हम ज़बानी और तहरीरी दोनों तौर पर कर चुके हैं। ठीक है ना, अपनी हिस्सा जीम की कॉपी में, हिस्सा नज़्म गज़ल की जो कॉपी है सी नोटबुक, उसमें हम इन दोनों गज़लियात का काम तहरीरी तौर पर भी कर चुके हैं। अब बारी है अगली गज़लियात की जो हैदर अली आतिश की गज़लियात हैं। ठीक है, 2 गज़लियात हैं हैदर अली आतिश की, उसकी हमने आज इब्तिदा करनी है अपने इस लेक्चर में। सफ़ा नंबर 117 निकाल लें। इससे पहले जब हमने गज़लियात की इब्तिदा की थी तो उसमें मैंने आपको गज़ल और नज़म का फ़र्क बता दिया था। गज़ल की हमने तारीफ़ देख ली थी। ठीक है, और साथ साथ हमने मतला और मक्ता भी समझ लिए थे, काफ़िया और रदीफ़ की तारीफ़ भी हमने समझ ली थी। ठीक है ना, ये हिस्सा गज़ल और या हिस्सा नज़म के लिए इन चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, तो अगर आप में याद नहीं है तो आप अपने पिछले लेक्चर्स को रिवाइज़ करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी नई गज़लियात की तरफ जो ख्वाजा हैदर अली आतिश की हैं। ठीक है, सफ़ा नंबर 117 पर। तारीख़ विलादत है 1724 और वफ़ात है 1846। ख्वाजा हैदर अली आतिश फैज़ाबाद में पैदा हुए। आतिश की ज़िंदगी का ज़्यादा दौरानिया यानी अरसा लखनऊ में गुज़रा। लखनऊ भारत का जनूबी इलाका है। ठीक है, जहाँ पर अंग्रेज़ों का रसूख जो है वो ज़्यादा नहीं था। वो इलाका जहाँ अंग्रेज़ों का असर व रसूख ज़्यादा नहीं पहुँचा था, भारत का जनूबी इलाका लखनऊ। उन्हें दबिस्तान लखनऊ का नुमाइंदा शायर कहा जाता है। इससे पहले हम दबिस्तान पर डिस्कशन कर चुके हैं। उर्दू अदब को 2 दबिस्तानों में तकसीम किया गया है, दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ। ठीक है, दबिस्तान दिल्ली वो दबिस्तान है जो गम यास की शायरी है जिसमें, ठीक है, क्योंकि दिल्ली की जो माहौल था दिल्ली का वो गम का माहौल था, इसलिए वहाँ के शोरा की शायरी में फितरी तौर पर वो गम जो है वो नज़र आता है, झलकता है। इसके बरक्स लखनऊ चूँकि भारत का जनूबी इलाका है जो अंग्रेज़ों के असर रसूख से दूर है, जहाँ पर का माशरा जो है वो काफ़ी पुरसुकून था। ठीक है, इसीलिए वहाँ के शोरा जो थे दबिस्तान लखनऊ के शोरा, उनकी शायरी में खुशी और उम्मीद का अंसर गालिब है। ठीक है, और उसके नुमाइंदा शायर एक तो मिर्ज़ा रफ़ी सौदा हैं, ठीक है, और एक हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश। वो मुसहफ़ी के शागिर्द थे। मुसहफ़ी ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी इनका पूरा नाम है। अच्छा, पूरा नाम अपने पास, ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी। उनकी आज़ाद ख़याली और कलंदरी ने उनके कलाम में अपना रंग दिखाया है। आज़ाद ख़याल थे यानी कि तंग नज़र नहीं थे, आज़ाद ख़याल थे, आज़ादाना सोच रखते थे, आज़ादाना सोच के कायल थे। और कलंदर कहते हैं बुज़ुर्गी को। ठीक है, कलंदर का मतलब वो लोग जो सूफियाना टच हो जिनकी शायरी में, ठीक है, और जो फ़कीराना ख़यालात के हामिल हों। उनकी शायरी की नुमायाँ ख़ुसूसियत उनकी आतिश बयानी है। देखें, उन्होंने अपना तखल्लुस जिस तरह रखा है, आतिश। आतिश किसको कहते हैं?
آگ، ٹھیک ہے نا. تو جس طرح کا انہوں نے تخلص رکھا ہے تو اسی طرح ان کی شاعری بھی آتش والی ہے، یعنی کہ بڑی جوش و جذبے والی شاعری ہے، اس میں بڑی آتش بیانی پائی جاتی ہے، جسے لکھنوی مزاج اور تہذیب نے پروان چڑھایا. لکھنوی مزاج کیا بتایا تھا اس سے پہلے؟ لکھنوی مزاج کون سا تھا؟ امید کا، خوشی کا مزاج، ٹھیک ہے. تو وہاں کی تہذیب کیسی تھی؟ بہت پڑھی لکھی تہذیب تھی. جو لکھنؤ کا جو معاشرہ تھا، وہ جو لوگ اکثر جو ہے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے لکھنؤ بھیجا کرتے تھے ان کو، اس لیے کہ وہاں کا ماحول، وہاں کا معاشرہ بہت تعلیم یافتہ اور بڑا مہذب معاشرہ تھا. تو یہ چیز ان کی شاعری میں سامنے آئی، ان کی شاعری پر اس کی چھاپ تھی. مگر اس کے باوجود ان کے اشعار میں بناوٹ نہیں پائی جاتی. اب ظاہر ہے جہاں پر بہت زیادہ مہذب معاشرہ دکھایا جائے گا، مہذبانہ گفتگو ہوگی، تو وہ بڑی رکھ رکھاؤ والی اور بڑی تصنع اس میں ہوگا نا، ایک بناوٹ اس میں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس میں وہ حقیقت یا حقیقی پن اس میں نظر نہیں آتا، اس میں تھوڑی سی بناوٹ ہو جاتی ہے. لیکن اس ساری چیزوں کے باوجود، لکھنوی مزاج اور تہذیب کے باوجود، ان کے اشعار میں بناوٹ نہیں تھی. یہ ان کا ایک الگ منفرد اسلوب تھا. ان کے اشعار میں ہر لفظ موتیوں کی طرح جڑا ہوا نظر آتا ہے. جڑا ہوا جس طرح موتی زیور میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، جو بیٹس وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں اس میں فٹ ہوتے ہیں، تو اسی طرح ان کے اشعار میں ہر لفظ اپنی جگہ فٹ نظر آتا ہے. انہیں حسن و عشق کی باتوں کو لکھنوی انداز میں بیان کرنے کا فن خوب آتا ہے. حسن و عشق کی بات دیکھیں، غزل کا مطلب کیا ہے؟ حسن و عشق بیان کرنا. یہی ہم نے اس کی میننگ پڑھی تھی نا، غزل کا مطلب عورت سے بات کرنا یا حسن و عشق کی باتیں کرنا. تو ان کی غزلوں میں جو حسن و عشق کی باتیں ہیں وہ انہوں نے بڑے لکھنوی انداز میں ہی بیان کی ہیں، اس میں وہ ان کا ایک فن تھا. آتش کی زبان نہایت صاف، سادہ اور سلیس ہے. سلیس کا مطلب بھی سادہ اور آسان ہے، آسان، ٹھیک ہے. بہت آسان الفاظ انہوں نے یوز کیے ہیں. جو ان کی زبان ہے وہ بڑی صاف ہے، شستہ ہے. اشعار کی بندش چست اور مضامین شوق ہیں، یعنی انہوں نے جو اشعار باندھے ہیں، جو اشعار بنائے ہیں، وہ بڑے چست ہیں اور مضامین شوق ہیں. شوق ایسی چیزیں جو زیادہ، ویسے شوق گہرے کو بھی کہتے ہیں، گہرا رنگ، لیکن شوق سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ خوش مزاجی والی، ٹھیک ہے، جس میں خوش مزاجی کا عنصر ہو، خوشی کا عنصر ہو. جوش اور جذبے نے لکھنوی خارجیت کے ساتھ مل کر ایک نئے انداز کو جنم دیا ہے، ٹھیک ہے. لکھنوی خارجیت، داخلیت اور خارجیت کو ہم نے پڑھا تھا نا، اس سے پہلی والی غزلوں میں نے آپ کو خارجیت اور داخلیت کے بارے میں بتایا تھا نا. داخلیت یعنی شاعر کی اندرونی کیفیت، اس کے احساس و جذبات، ٹھیک ہے، اس کی دلی کیفیات، اس کے احساس، اس کے جذبات جو بھی ہیں، وہ داخلیت کہلاتے ہیں. جبکہ خارجیت جو ہے، دیکھیں یہاں پہ لکھنوی بھی لکھ دیا ہے، خارجیت کا مطلب بیرونی ماحول. جس قسم کے معاشرے میں، جس قسم کے ماحول میں وہ شاعر رہتا ہے. تو ان کا معاشرہ کون سا تھا؟ لکھنوی خارجیت تھی نا. تو لکھنوی خارجیت کیا تھی؟ خوشی کی ماحول تھا، خوشی کا ماحول تھا، امید کا ماحول تھا، ٹھیک ہے. دولت کی ریل پیل، بہت آسودہ حال معاشرہ، ٹھیک ہے، ایک بہت شستہ اور مہذبانہ گفتگو کا انداز، یہ ساری چیزیں تھیں. تو اور ساتھ میں ان کا اپنا ایک جوش و جذبہ تھا جو ان کا فطری طور پر تھا، ٹھیک ہے. یوں سمجھ لیں کہ یہ جوش و جذبہ جو ہے وہ ان کی داخلی عنصر تھا. تو ان دونوں نے مل کر ایک نئے انداز کو جنم دیا ہے یعنی پیدا کیا ہے. ان کی شاعری میں فقیرانہ اور آزادانہ شان پائی جاتی ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا نا اوپر، آزاد خیالی اور قلندری. تو یہی چیز، قلندری فقیرانہ اور آزاد خیالی یعنی آزادانہ سوچ ان کی تھی، اور ساتھ میں وہ تصوف سے بھی واقفیت رکھتے ہیں. تصوف بھی ان کی شاعری میں پایا جاتا ہے. وہ اپنے کلام میں تشبیہات اور استعارات کو بڑی مہارت سے استعمال کرتے ہیں. تشبیہ، کسی چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا، اور استعارات، جب ہم تشبیہ کے بجائے اس کو ڈائریکٹلی اس کا نام یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو استعارہ کہتے ہیں. تو ان کے کلام میں آپ کو تشبیہات بھی نظر آئیں گی اور استعارات بھی، جن کو انہوں نے بڑی مہارت سے، بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے، جس سے ان کے کلام کا حسن بڑھ جاتا ہے، یعنی ان کا کلام اور زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے. صوفیانہ روایت انہیں اپنے خاندان سے ورثے میں ملی تھی، ٹھیک ہے. صوفیانہ خاندان تھا ان کا، ٹھیک ہے. ان کا جو خاندان تھا وہ اس میں ہی قدرتی طور پر یہ چونکہ ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے. دیکھیں خواجہ نام لکھا ہے نا، تو یہ جو خواجہ اور مولانا اور اس قسم کے خاندان ہوتے ہیں، تو یہ بڑے علمی قسم کے خاندان، ٹھیک ہے. اور صوفیانہ
روایت رکھنے والے، ٹھیک ہے، تو ان کو یہ چیز اپنے خاندان سے ورثے میں ملی تھی۔ اس کی عکاسی ان کی غزلوں میں خوب مل جاتی ہے۔ غزلوں میں حسن و عشق کی باتیں تو ہوتی ہیں، لیکن بعض شعراء کی غزلوں میں صوفیانہ ٹچ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے کلام سے کسی قسم کی مایوسی کا احساس نہیں ہوتا، مایوسی تو تھی ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ لکھنؤ کا معاشرہ رجائیت کا معاشرہ تھا، امید کا معاشرہ تھا، بلکہ طبیعت میں شگفتگی اور مسرت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہی لکھنوی خارجیت کی بات ہو رہی ہے، ان کی طبیعت میں بھی شگفتگی تھی، یعنی تر و تازہ پن تھا، اور خوشی تھی، مسرت یعنی خوشی۔ آتش کو گزر اوقات کے لیے اود کے نواب کی طرف سے کچھ وظیفہ ملتا تھا، وظیفہ ماہوار کچھ پیسے ملتے تھے، کچھ شعراء وغیرہ کو جو دربار میں ہوتے تھے، جو سرکاری طور پر ان کو حکومت کی طرف سے یا نواب وقت جو ہوتا تھا، جو کسی علاقے کا، اود سلطنت کا نام ہے نا وہاں کی، بھارت کی، تو وہاں کا جو نواب تھا اس کی طرف سے اسے کچھ سرکاری خرچ ملتا تھا، ٹھیک ہے۔ وظیفے کا مطلب سرکاری خرچ۔ وہ اسی میں قناعت کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے، قناعت صبر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ان کے شاگردوں میں صبا، دیا شنکر نسیم اور نواب مرزا شوق بڑے مشہور ہیں۔ یہ پھر ایسے شعراء ہیں جو خود بڑے بڑے شاعر تھے لیکن حیدر علی آتش کے شاگرد تھے۔ آتش نے غزل میں 2 دیوان لکھے، ٹھیک ہے۔ دیوان آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، دیوان شاعری کا وہ مجموعہ ہوتا ہے جو الفبائی ترتیب سے لکھا جائے، ٹھیک ہے، حروف تہجی کی ترتیب سے لکھا جائے۔ انہوں نے 1846 کو وفات پائی اور لکھنؤ میں دفن ہوئے۔ یہ ان کی وفات کی تاریخ، اور پھر جو پیدا فیض آباد میں ہوئے تھے، یاد رکھیں، اور زندگی کا زیادہ عرصہ انہوں نے لکھنؤ میں گزارا، اور وفات بھی لکھنؤ میں ہوئی، اور وہیں پر ان کو دفنایا بھی گیا۔ غزل نمبر 1 کی ابتدا کرتے ہیں۔ سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا، زیر زمیں سے آتا ہے جو گل سزر بقف، کارون راستے میں لٹایا خزانہ کیا، چاروں طرف سے صورتیں جانا ہو جلوگر، دل صاف ہو تیرا تو ہے آئینہ خانہ کیا، صیاد اسیر دام رگے گل ہے اندلیب، دکھلا رہا ہے چھپ کے اسے دام و دانہ کیا، تبلو علم ہے پاس نہ اپنے ہے ملک و مال، ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا، ترچھی نگاہ سے قطائر دل ہو چکا شکار، جب تیر کج پڑے گا اڑے گا نشانہ کیا، یوں مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے، آتش غزل یہ تو نے کہی عاشقانہ کیا۔ یہاں پر دیکھیں، یہ غزل ہم نے ایک بار ریڈ کر لی ہے، آپ لوگ اس کو پڑھنا، اس کی پڑھائی کرنا بالکل نہ چھوڑیں، اس کو آپ نے مسٹ پڑھنا ہے، کیونکہ تلفظ اور ادائیگی، ٹھیک ہے، جو الفاظ کی ہوتی ہے نا ادائیگی، اس پر توجہ دینا بہت ضروری ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اردو پڑھنے کے لیے، اردو سیکھنے کے لیے الفاظ کی ادائیگی پہ آپ نے بہت توجہ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر ہم اس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ جہاں دنیا، فسانہ، دیکھیں افسانہ کو فسانہ لکھا گیا ہے، جھوٹی کہانی، ٹھیک ہے، فسانہ جھوٹی کہانی جس کی کوئی حقیقت نہ ہو، خلق خدا اللہ کی مخلوق، ٹھیک ہے، خلق کہتے ہیں مخلوق کو، لوگوں کو، غائبانہ پیٹھ پیچھے، غائبانہ کا مطلب غیر حاضری یا پیٹھ پیچھے، ٹھیک ہے، کسی کی غیر حاضری میں بات کرنا یا کسی کی پیٹھ پیچھے بات کرنا۔ زیر زمین، زمین کے نیچے، دیکھیں مرکب آ گیا یہاں پر، یہ بھی مرکب ہے، خلق خدا، خدا کی مخلوق، خدا کے بندے، اس کے لوگ، تو یہ مرکب اور یہ مرکب دونوں اضافی ہیں نا، خلق خدا، خدا کے لوگ، خدا کی مخلوق، زیر زمین، زمین کے نیچے، ٹھیک ہے، تو دونوں مرکب اضافی ہیں۔ گل پھول، سو طرف سمت، زر بکف، بکف کا مطلب ہے مٹھی میں لیے ہوئے، ٹھیک ہے، اور زر کہتے ہیں سونے کو، یعنی سونا مٹھی میں لیے ہوئے، ٹھیک ہے۔ مٹھی میں سونا لیے یا سونا مٹھی میں لیے ہوئے۔ قارون
بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا اس کے بارے میں. یہاں پہ دیکھیں یہ تلمیحی شعر ہے، تلمیح یوز ہوئی ہے. بنی اسرائیل کا شخص تھا جو بہت مالدار تھا. ہم کہتے ہیں نا قارون کا خزانہ، سنا ہوگا نا آپ لوگوں نے، یہ ضرب المثل یوز ہوتی ہے. تو قارون کا خزانے سے مراد یہ ہے، یہ بنی اسرائیل کا ایک ایسا شخص تھا جس کو سونا بنانا آتا تھا، ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ میں سونا بنانے کی ترکیب، اس کا نسخہ آ گیا تھا. اس نے اس نسخے سے اتنا سونا جمع کر لیا، اتنا سونا جمع کر لیا کہ وہ وہاں کا مالدار ترین شخص بن گیا. ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کے خزانے کی صرف چابیاں 40 اونٹوں پر لائی جاتی تھی. ٹھیک ہے نا. تو قارون بنی اسرائیل کا ایک مالدار شخص تھا، اس کی طرف اشارہ ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کو اپنا مال خرچ کرنے کو کہا لوگوں پر اللہ کی راہ میں، تو اس نے انکار کر دیا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے جب بددعا کی تو وہ اپنے خزانے سمیت زمین میں دھنس گیا چاروں طرف سے. اچھا، صورت جانا، جانا کہتے ہیں محبوب کو. صورت جانا محبوب کی صورت، یہ بھی مرکب اضافی. جلوہ گر دکھائی دینا، جلوہ گر کا مطلب ہے دکھائی دینا. آئینہ خانہ، ایسا کمرہ جہاں چاروں طرف آئینے ہوں، ٹھیک ہے، جس میں انسان کو ہر طرف اپنا عکس نظر آئے. صیاد، شکاری، عام شکاری نہیں، صرف پرندوں کا شکاری. ٹھیک ہے، صیاد کا مطلب ہے پرندوں کا شکاری. اسیر، قیدی. اسیر دام رگے گل. اب اسیر دام، دام کہتے ہیں جال کو، ویسے یہ زمانی لفظ ہے دام. ایک میننگ اس کے ہے قیمت، ٹھیک ہے نا، لیکن یہاں پر اس کی میننگ ہے جال. رگے گل، پھول کی رگ. اندلیب، بلبل. اندلیب ہے، بلبل کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع ہے انادل. نام بھی ہوتا ہے نا لڑکیوں کا. اندلیب کی جمع انادل اور میننگ ہے اس کی ہے بلبل. تشریح میں آپ کو بعد میں وضاحت کرتی ہوں، ابھی آپ لوگ صرف اس کی میننگ جو ہے وہ لکھتے جائیں. اسیر قیدی، دام جال، رگے گل پھول کی رگ، اور اندلیب بلبل. دام و دانہ، دام جال، دانہ خوراک، جو پرندوں کی خوراک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، غذا. طبل و علم، طبل کہتے ہیں نقارے کو، ٹھیک ہے، اور علم جھنڈے کو کہتے ہیں. نقارہ اور جھنڈا. اب یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ مرکب عطفی آ گئے ہیں، دام و دانہ، طبل و علم، ٹھیک ہے نا. ملک و مال، یہ بھی مرکب عطفی، ٹھیک ہے. اب اس یہاں پر پہلے مرکب اضافی آ رہے تھے، اب مرکب عطفی آ رہے ہیں. دیکھیں، ملک و مال یعنی ملک اور مال، دولت. خلاف، کسی کے مخالف ہونا، ٹھیک ہے، کسی کی دشمنی میں پہ اترنا. زمانہ، وقت، دور. ترچھی نگاہ، ٹیڑھی نظر، یہ نگاہ ہے، اصل میں لفظ جو ہے وہ نگاہ ہے. یہاں پر شیر کی بہر کو متوازن کرنے کے لیے نگہ یوز ہوا ہے. طائر، پرندہ. اس سے پہلے ہم نعت میں بھی لفظ طائر پڑھ چکے ہیں، یاد ہے. طائر کا مطلب پرندہ، طائر دل، دل کا پرندہ. اب یہ بھی مرکب اضافی. تیر کج، ٹیڑھا تیر. اب یہ کون سا مرکب ہے؟ تیر کج، کج جو ہے وہ اس کی صفت بیان کر رہے ہیں نا، تو مرکب توصیفی، ٹیڑھا تیر. مدعی، دعویٰ کرنے والا. مدعی، دعویٰ کرنے والا. حسد، جلنا، جلاپا بھی کہتے ہیں اس کو، جلنا. داد، شاباش دینا، ٹھیک ہے، کسی کی تعریف کرنا. عاشقانہ، عاشقوں والی، ٹھیک ہے، عاشقانہ یعنی عاشقوں والی. آتش نے یہاں، یہ مقطع ہے، ٹھیک ہے، غزل کا آخری شعر مقطع، جس میں شاعر نے اپنا تخلص یوز کیا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ہو گئے اس کے میننگ. یہاں تک آج کا لیکچر ہم رہنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ لوگ اس کی میننگ رائٹ کر لیں بک پر، ٹھیک ہے. اور میننگ کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ کے پاس تعارف ہے، اس تعارف میں آپ MCQs بنا لیں، ٹھیک ہے. یہاں تک آج کا لیکچر وائنڈ اپ کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کی تشریح زبانی طور پر پڑھیں گے.